जर्नलिस्ट भाई, डेफिनेटली आज ये एक बड़ा खुशी का दिन है जो वर्ल्ड कॉटन डे मना रहे हैं और हम सारे इकट्ठे हैं। हम सारे यहाँ इकट्ठे हैं। मुझे आज एक कॉटन के फंक्शन के लिए मुल्तान भी जाना था, बस कुछ वजह से नहीं जा सका, लेकिन फिर एप्टमा का ये वाला अटेंड कर रहा हूँ। इस सारी एफ़र्ट में ये जो $3 बिलियन की कॉटन की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, जिसको हम एक बड़ा मरा हुआ डिपार्टमेंट कहते थे, उसके एक एक बंदे ने दिन रात काम किया, इंक्लूडिंग उनका सेक्रेटरी साहू साहब जो हैं, उन्होंने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। प्लस इस सारी चीज़ में हमें एप्टमा ने बहुत सपोर्ट की। इनके कंसल्टेंट जो थे वो हमें रिपोर्ट्स भेज रहे थे कॉन्टीन्यूसली। इनके लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। और लिम्स जो एक नया इदारा बना है, आर्मी ने बनाया है, वो हमें कॉन्टीन्यूसली सेटेलाइट की तस्वीरें भेज रहे थे। वो हमें एडवांस बता रहे थे कि अब आपका ये सफ़ेद सुंडी का अटैक यहाँ पे हो गया है, इस ज़िले में ज़्यादा हो गया है। वो हर दिन हमें अपडेट कर रहे थे। फिर मैं पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि जिस टाइम ये बड़ा मैसिव स्केल का सफ़ेद मक्खी का अटैक हुआ है, तो आर्मी के हेलीकॉप्टर्स, आर्मी के ड्रोन्स मौके पे पहुँचे हैं और मुसलसल 10-12 दिन जिन जिन जगहों पे ये हमला हुआ था उस पर स्प्रे करते रहे। ये ऐसे ही था एक जैसे जंगी बुनियादों पे आप काम कर रहे थे, और अगर हम वो उस टाइम वो इवेंट ना करते तो हमारी फसल और ज़्यादा नुकसान हो जाती। ऑलरेडी हमें 2 मिलियन बेल, तकरीबन या 1.5 मिलियन बेल का नुकसान एक तो थोड़ा बहुत इस हमले से हुआ है। बाकी जो सतलुज में सैलाब आया है उससे भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अगर वो तकरीबन लाख एकड़ हमारा वो ज़ाया हो गया, 70-80 हज़ार तकरीबन उसमें सतलुज से ज़ाया हुआ, तो उसमें खैर हम कुछ नहीं कर सकते थे, बेबस थे, सैलाब था, जितना बचाने की कोशिश कर सकते थे किया। तो ये जो एफ़र्ट है ये पूरी टीम एफ़र्ट है, और जिसमें सारे लोग शामिल हैं। किसी अकेले बंदे का कोई काम नहीं है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर है इससे कि अगर सारे मिल के टारगेट लेके काम करें तो दुनिया में कोई भी चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। $3 बिलियन डेफिनेटली एक एडिशनल पाकिस्तान के फार्मर के पास आएगा। इसी तरह पंजाब से चावल पिछले साल $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, इस साल $2 बिलियन का एक्सपोर्ट होगा। अब हमारा अगला टारगेट, ऑलरेडी वीट पिछले साल बड़ी अच्छी हुई थी, इस साल भी हमारा टारगेट है कि वीट का जो पर एकड़ का काश्त उसकी निकले किसान की, वो बहुत अच्छी निकले। उसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। बीज वालों से भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला सीड का है, फार्मर का नहीं है। वो तो बेचारा जो उसको मिलता है वो लगा देता है। सीड की रिसर्च ना होने के बराबर है। जो करके भी लाता है तो वो उसका सीड की रिसर्च चोरी हो जाती है। और तीसरा मसला ये है कि जो सीड से रिलेटेड लोग हैं वो इतने ज़्यादा अप्रूवल्स में फंस जाते हैं कि उनको कई कई साल वो लग जाते हैं। हमने ऑलरेडी पहले भी अनाउंस किया है कि पहले फेडरल गवर्नमेंट से सीड की अप्रूवल करानी पड़ती, फिर 2 साल का प्रोसेस था जो पंजाब में कराना पड़ता था, कि पहले फेडरल गवर्नमेंट का अपना टाइम लगाओ, पता नहीं कितना टाइम वहाँ लगेगा, उसके बाद आप पंजाब आ जाओ। पंजाब में 2 साल उन्होंने कहा था टाइम है। 2 साल तो कहते थे, मुँह से कितने साल में होती थी ये अल्लाह को पता। हमने पंजाब से सीड की अप्रूवल ख़त्म कर दी है। जो फेडरल गवर्नमेंट रजिस्टर करा ले वो पंजाब में अपना बीज ला सकता है। ताकि ये सिस्टम ख़त्म हो, ये चीज़ें बुलडोज़ करनी पड़ेंगी, तो आपका किसान के पास सही चीज़ पहुंचेगी। सही चीज़ पहुंचेगी तो आपकी काश्त सही होगी। जैसे गौर साहब कह रहे हैं, ये $6 बिलियन और इसी ज़मीन से आ सकता है, लेकिन उसके लिए उसको बीज अच्छा देना है, उसकी स्ट्रेटजी अच्छी बनानी है, उसको ज़रिए अद्वियात जाली ना मिलें, सही मिलें। ये सारी चीज़ें जो करनी पड़ेंगी। तो जो हमारे से मुमकिन हुआ हमने किया। सीड के बाद अब हमारा एडिबल ऑयल और वीट अगला टारगेट है, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम उसमें भी जो काश्त आ रही है उसमें जो मुमकिन हो सका हमसे करेंगे। ऑलरेडी हम उस पर मीटिंग्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। हमारे कमिश्नर डीजी खान बहावलपुर मुल्तान ने दिन रात काम किया इसके ऊपर, क्योंकि इस इलाके में सबसे ज़्यादा ये काश्त हुआ था कपास।
جو ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی گور صاحب نے بات کی وہ بالکل صحیح بات ہے. ابھی ریسرچ انسٹیٹیوٹس بالکل کام کرنے کو تیار نہیں ہے, اور میں ان سے بالکل کہوں گا کہ ابھی ہم نے ان سے بالکل پیسے نہیں لینے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی لے کے پھر ضائع کرنے والی بات ہے. ابھی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو پہلے تو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ایک ریسرچ آپ کی کر رہی ہے ایگریکلچر یونیورسٹی اور ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ. اب دو علیحدہ علیحدہ مسجدیں ہیں. اب پہلے تو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس نے ایکچوئل ریسرچ کرنی. اس کے لیے تنویر صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ اگلے چند دنوں میں فیصلہ کر لے گی. اس کے بعد ہم اپنی پرپوزل SIFC میں بھیج رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنلی ان ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو اڈاپٹ کیا جائے. اس میں ہم ایپٹما کو شامل کریں گے, باقی دنیا کی یونیورسٹیز کو شامل کریں گے, اور وہ ان کو ہینڈ اوور کریں گے تاکہ ایکچوئل میں ریسرچ ہو. جو ریسرچ ہے ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کے اپنے ایشوز ہیں, مگر یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی جب تک یہ ریسرچ نہیں ہوئے گی, جب تک ہم اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک نہیں, ایک ہمارا پنجاب کا ہے, ایک سڑک پار کر کے ایگزیکٹلی وہی فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. کام اگر کسی سے پوچھیں تو خیر ان کا اپنا اس میں جواب ہے, لیکن وہ جسٹیفائی نہیں ہے. تو ہمیں بالکل اس کے اوپر کام کرنا ہے. اور تیسرا کیا چیز ہے, سوری, ہاں, تو اب وہ آج تنویر صاحب ادھر گئے ہوئے ہیں ملتان میں ورلڈ کاٹن ڈے پہ. انہوں نے اب انسٹیٹیوٹ کے اوپر وہ بھی کمیٹی وہی سربراہی میں فیصلہ کرنے لگے ہیں, جو بھی وہ فیصلہ کریں گے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ونس اگین, چاہے وہ ایگریکلچر منسٹر ہیں تنویر صاحب, چاہے وہ سیکٹری ہیں, چاہے پوری ٹیم ہے, انہوں نے کمال کا کام کیا. اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر یہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ڈیولپ کرتا ہے, ان کے کسی بندے کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ایگریکلچر والوں کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں, کیونکہ کسی نے کبھی فوکس ہی نہیں کیا. جو کسی کو سب سے برا محکمہ سمجھا جاتا تھا, ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ایک تو آج ہم ان کے لیے اسپیشل پیکج ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے سیکٹری فائنانس کام کر رہے ہیں, وہ اناؤنس کریں گے, اور دوسرا ان کو جو ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں انشاءاللہ وہ سارے سالو کریں گے. تھینک یو. سی ایم صاحب, ابھی جب آپ ملتان کے دورے پہ گئے تھے تو زرعی یونیورسٹی میں ہم آپ کے ساتھ موجود تھے. 2 گھنٹے سے زائد وقت وہاں پر لگا تھا جب زرعی ماہرین جو ہے وہ اپنی رائے دے رہے تھے. تو زیادہ تر مسائل, ابھی جس طرح آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ زیادہ تر مسائل وہ ہیں جو جن کا تعلق براہ راست وفاق سے ہے. تو یہ جو وفاق سے متعلقہ جو مسائل ہیں, ان کا حل جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ وفاقی وزیر بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ تو کامرس کا منسٹر ہے, تو یہاں پر زیادہ بہتر ہوتا کہ جو زراعت کے وزیر ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہوتے, تاکہ جو زراعت کے حوالے سے یہ اتنی بڑی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو جو مسائل تھے وہ بھی حل ہو جاتے. اب وفاق ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, تو اب وفاق کو ہم ریکویسٹ کریں گے. آلریڈی گور صاحب بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور سولو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن بالکل جو وہاں سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ہم اسی لیے SIFC میں ریفر کر رہے ہیں تاکہ ان کو جلدی سالو کر لیا جائے. چینی, میرا سوال یہ ہے کہ چینی 90 سے 180 روپے پہ چلی گئی. عدالت نے آپ اختیار یہ دے دیا ہے کہ صوبائی حکومت کا یہ اختیار ہے قیمت کا تعین کرنا. ایک تو یہ بتا دیں کہ وہ لوگ جو وہاں تک لے کے گئے اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو گئی ہے یا ہوئی ہے, اور دوسرا اس کی قیمت کیا 140 روپے ہوگی 90 سے یا کم بھی ہوگی؟ دیکھیں, ہم آلریڈی چینی کی قیمت 180 سے اب نیچے آ گئی ہے, 140-50 کے درمیان ویری کر رہی ہے اس ٹائم پہ. چینی کی قیمت ڈیفینیٹلی 180 پہ گئی تھی, جس میں ہولڈرز بھی انوالو تھے, اس میں اور لوگ بھی انوالو تھے, اور اسمگلنگ بھی ہو رہی تھی. اللہ کا شکر ہے جب سے اسمگلنگ کو تھوڑی سی رکی ہے, بہت چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی, اور مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ جیسے ہی یہ اسمگلنگ بالکل زیرو پہ جاتی ہے, آپ دیکھیے گا دنیا بڑی چینج ہوگی. جی جواد صاحب. جی ہاں جی, ویسے میں نے بہت ساتھ کبھی کہ کبھی خبر آئی ہے کہ پلس اسٹیٹس کے حوالے سے اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا آئندہ فیوچر میں کیا ہوگا اور کیسے ہوا یہ ساری. آج کاٹن کے سوالوں کے جواب دینے ہیں. آج سیلیبریشن ڈے ہے کاٹن. سب سے بڑا مسئلہ سی ایم صاحب یہ ہے کہ جیلی کھادیں اور جیلی بیج بھی بہت بڑا ایشو ہے جس کے لیے پراپر سزا جزا کا جو آپ پہلے یہ بتا بھی چکے ہیں, فرما بھی چکے ہیں کہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ مینجمنٹ کے ہمارے انفراسٹرکچر ہے, مینجمنٹ ایشو موجود ہیں. تو سر اس کے لیے یہ سب سے بڑا, جس طرح ڈائریکٹ ڈیمیج بھی ہوتا ہے بندہ, اس کے لیے کوئی سخت سے سخت سزا یا اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے کہ کم از کم کسانوں تک جو پہنچے وہ تو خالص پہنچے؟ دیکھیں, اس میں عدالتوں کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا, اس میں سخت لاز کی ضرورت ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب اگلی حکومت آئے گی اور وہ ضرور اس کو کنسیڈر کرے گی کہ نئے سخت لاز بننے ضروری ہیں.
اب آپ کے سامنے وہ ڈاکٹر جو 5 دفعہ پکڑا گیا اور لوگوں کی کڈنیاں نکال کے وہ بیچ رہا تھا, سارا کچھ کر رہا تھا, اب وہ 6ٹھی دفعہ پکڑا گیا. تو عدالت نے تو وہ سامنے چیز رکھنی ہے, اسی کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے لیے ہم کیونکہ لاز نہیں بنا سکتے, ہم جو آلریڈی لاز موجود ہیں ان کے اندر کام کرنا ہے ہمیں. لیکن میں ضرور یہ سجیسٹ کروں گا کہ اگلی گورنمنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی تو ان 5-7 چیزوں پہ, خاص طور پہ ان 5-7 چیزوں پہ ضرور سخت لاز بنائے گی. بنیادی کام کیا زوننگ کا ایگریکلچر میں, بنیادی کام زوننگ کا ہے. آپ نے ایمرجنسی لگا کے کر دیا, زوننگ کے لیے کیا حکمت عملی ہے, کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں زوننگ کے اوپر ڈفرینٹ ڈبیٹس ہیں. کچھ جگہوں پہ زوننگ ہو سکتی, کچھ جگہوں پہ نہیں بھی ہو سکتی. تو اس پہ آلریڈی تنویر صاحب جو ایگریکلچر منسٹر ہیں وہ آلریڈی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. آگے سردی ہے, اسموک بھی آنے والا ہے اور فروری تک ترقیاتی کاموں کو بھی روکا گیا ہے. اسموک کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی تیاری ہے, اس کو کس طرح سے کریں گے اور ترقیاتی کام جو اس وقت جاری ہیں ان کو بھی وقت پر مکمل کرنا؟ ہماری بالکل کوشش ہے کہ ترقیاتی کام جتنے ہیں ان کو دن رات لگا کے ختم کریں. 3 شفٹوں میں کام ہو رہا ہے, دن رات لگے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ. اور ہم اسی لیے مار روڈ کو اور باقی جگہوں کو ڈسٹ فری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں بہت سارا حصہ دوسری سائڈ سے بارڈر کے آتا ہے, بیکاز وہاں پہ وہ فصل جلنی ہے, اس سے آئے گا سارا کچھ. جو ہماری سائڈ ہے اس پہ ٹرانسپورٹ بھی لگا ہوا ہے, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی لگا ہوا ہے, انڈسٹری ڈپارٹمنٹ بھی لگا ہوا ہے, سارے لگے ہوئے اس ٹائم تاکہ ہم اس کو منیمم کر سکیں. جواب جی. بجلی اور گیس کے حوالے سے بہت ٹیرف ہائی ہے, کیا اس حوالے سے کوئی کام ہو رہا ہے, گورنمنٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں ہمیں پنجاب کے لیے میں نے پہلے کہا کہ ہم لگے ہیں کہ یا تو پنجاب کی جو صنعت ہے اس کو ایک جو پنجاب کا پاور پلانٹ ہے وہ ڈائریکٹلی ان کو مال دے دے, پنجاب کی پوری صنعت, ٹیکسٹائل پوری صنعت, تاکہ انڈسٹری سے سبسڈی نہ دلوائی جائے. یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو صنعتوں سے سبسڈی دلوا رہی ہے دوسرے کنزیومر کو وہ نہ دے, تاکہ صنعتیں چلیں گی تو ڈومیسٹک کنزیومر اپنا بل پے کرے گا. اگر صنعتیں ہی بند ہو جائیں گی تو اس بات کو ہم ایپیکس کمیٹی میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں. سی ایم پنجاب بھی یہ مقدمہ پنجاب کا لے کے گئے ہیں. مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ ضرور ہوگا کہ یا صنعت سبسڈی صنعت سے بند کرائی جائے گی کہ صنعت ہمارے اس پہ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ آلریڈی فیڈرل گورنمنٹ سے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. منسٹر انڈسٹریز بھی ہیں دونوں نے کہ ہمیں اپنے انڈسٹری کے لیے پاور ریٹس کو ڈائریکٹلی دینے دیں. پاور پلانٹس ہمارے پاس موجود ہیں پنجاب گورنمنٹ کا, اس کے حساب سے کرنا جائے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ 2-3 بندے ہمارے, ایک منسٹر ایگریکلچر, چیف سیکرٹری ایگریکلچر کے جو سیکرٹری وہ جو چیئرمین PND پہ, یہ لوگ دن رات ان کام پہ لگے ہوئے اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ نے چاہ آج ہم ورلڈ کاٹن ڈے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں. سر ایک سیکنڈ, ابھی سوال لیں گے, ابھی سوال لیں گے, ایک منٹ. کاٹن ڈے کے اور سوال ہو تو نہیں. ہم پرپوز کرنا چاہ رہے ہیں آج ورلڈ کاٹن ڈے ہے, اور جتنا اس میں سی ایم صاحب نے ایفرٹ کیا ہے اور کامرس منسٹر صاحب نے ایفرٹ کیا ہے, 33 لاکھ کی فصل کو 80 لاکھ پہ لے کے جا رہے ہیں, تو پورا ہاؤس اسٹینڈنگ اوویشن دے. چلیں